जी बेटा, क्लास शुरू करें। स्टूडेंट्स जैसे जैसे आते जाएंगे हम ऐड कर लेंगे उनको। हमें क्लास स्टार्ट कर लेनी चाहिए, क्या ख्याल है? जी सर। ओके। अच्छा जी बेटा, आज हम पढ़ेंगे जो उर्दू के जो पास्ट पेपर्स हैं, इनमें से जो है ना इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। तकरीबन आज हम कोई 5 या 6 पास्ट पेपर्स जैसे हो सकते हैं 7 भी हों, तो ये इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। नजर आ रहा है आप सबको? जी। जी सर, नजर आ रहा है। ओके जी, ओके। चलें जी। पहला हमारा सवाल ये है कि अगरचे जो लफ्ज होता है ना, अगरचे, ये उर्दू ग्रामर के लिहाज से, नहीं ग्रामर रूल्स के लिहाज से, कवायद के लिहाज से क्या है? ये तो बेटा आप बताएं, हरूफ जारा है, हरूफ शर्त है, या हरूफ निदा है, ये क्या है? जी बेटा, ये हरूफ शर्त है। अगर मगर वाले जितने भी ये होते हैं अल्फाज, ये हरूफ शर्त कहलाते हैं। आगे जी, इनमें से इस्तेजाबिया जुमला कौन सा है? अब इस्तेजाबिया वो होता है जो हमारा इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। सच अ सेंटेंस इन विच वी शेयर आवर सडन फीलिंग्स, जिसमें हमारी अचानक से कुछ फीलिंग्स होती हैं, हमारे आइडियाज जो अचानक से हमारे माइंड के अंदर आ जाते हैं, और हम पूरी तौर पर जो है वो उन आइडियाज का इजहार जिन अल्फाज के जरिए से करते हैं बेसिकली, वो क्या कहलाते हैं जी? इस्तेजा कहलाते हैं। अब इसमें आप देखें जी, मौसम खराब है, वाह क्या खूबसूरत मौसम है, तुम कहाँ जा रहे हो, दरवाजा बंद कर। तो इनमें से कौन सा है जी ये इस्तेजाबी जुमला? सर वाह वाला। वाह क्या खूबसूरत मौसम है। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास ये रुबाई किस जुबान का लफ्ज है? रुबाई किस जुबान का लफ्ज है? तो बेटा ये हिंदी, फारसी, उर्दू, अरबी। तो अरबी जुबान का लफ्ज है ये। रुबाई चार को कहते हैं, यानी ऐसी कोई नज्म जिसमें चार चार बंद होते हैं, यानी 4 लाइंस पर जो, यानी जो कोई जो स्टैंजा बेसिकली है, मुश्तमिल होता है, उसको क्या कहते हैं? रुबाई कहते हैं। ठीक है। रुबाई बेसिकली ये टाइप है, असनाफ है उसकी, शायरी की। फिर उसके बाद बेटा, आज मेरे कल दूसरा दिन, इसका क्या मतलब है? वक्त हमेशा यकसा नहीं रहता, जिंदगी आरजी है, क्या वक्त फिर हाथ नहीं आता, मरे हुए को लोग जल्दी बुला देते हैं, तो क्या मतलब है इसका? जिंदगी आरजी है। ठीक है। तो बेटा कोई ना, तकरीबन 3 या 4 मिनट की ब्रेक ले लें, इतने वो स्टूडेंट्स जो है ना वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ 3 या 4 मिनट की।
नगरी, देह नगरी, चौपट, राजा। इसका मतलब क्या है जी? लापरवाह हुकूमत, बेईमान हुकूमत, मुसीबत ज़दा हुकूमत या जबरदस्ती की हुकूमत? लापरवाह सर। लापरवाह नहीं, मुसीबत ज़दा हुकूमत होती है। ठीक है। मजलिस तरक्की अदब का दफ्तर कहाँ वाक़ है जी? मुल्तान में, बहावलपुर में, लाहौर में, कराची में? कराची। हाँ जी। ये बेटा मजलिस तरक्की अदब 1903 के अंदर बना था, और इसका जो है मरकजी जो दफ्तर है वो, सॉरी कराची नहीं, लाहौर है, लाहौर में। और इसके बानी थे अली आबिद। ठीक है। और 1903 के अंदर मतलब ये बना था। और उसके बाद ही अंजुमन पंजाब की बुनियाद किसने रखी? जी, गिलक्राइस्ट ने, लाइटनर ने, लाइटनर ने इसकी बुनियाद रखी, अंजुमन पंजाब की। अगला सवाल जी, तुझको किस फूल का कफन हम दें? ये अख्तर जाफरी जो कि शायर थे, उन्होंने किसकी मुंह पर ये लिखा था कि तुझको किस फूल का कफन हम दें? ये सिलियर, या एजरा पाउंड, और ये उसके बाद महमूद दरवेश? बेटा ये एजरा पाउंड जो है ना, इनके बारे में इन्होंने लिखा था। तनकीद की आज़ादी किसकी किताब है? रियाज अहमद, सैयद मुजफ्फर अली, या आबिद अली आबिद, या सैयद जाबिर अली? तो सैयद मुजफ्फर अली की किताब है। अगला सवाल जी, हफीज खान का कौन सा बोल नावल जो है वो रियासत भावलपुर के तारीख और सकाफत पर है? जन्म, लोग। ठीक है। उसके बाद जनाब बनवासी और ये मंतारा, चार नावल हैं। कौन सा रियासत भावलपुर के तारीख और वक़्त का सकाफत पर मबनी है? तो बेटा ये सेकंड वाला है, आध अधूरे लोग। इतना समझ में आ गया आपको? जी सर। जी सर। ये एक पेपर हो गया आपको। आगे जी, दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ के बानी कौन थे? तो मौलवी चिराग अली, मौलाना हुसैन आजाद, सैयद सुलेमान नदवी, या शिबली नोमानी? शिबली नोमानी जी। दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ के बानी थे शिबली नोमानी, अलामा शिबली नोमानी। आराम दान किसे कहते हैं? दूसरा सवाल। छोटे पान को, दूल्हे को, आराम कुर्सी को, या तकिया को? आराम कुर्सी को आराम दान कहते हैं। नंबर 3, मलका होना यानी हुकूमत करना, बादशाहत करना, खुशकिस्मती, या महारत महारत। हासिल करना? हाँ जी, महारत हासिल करना। नंबर 4,
جامع میں پھولے نہ سمانا، جامع میں پھولے نہ سمانا، کیا مطلب اس کا؟ ڈینگے مارنا، نہایت خوش نہایت خوش، ہاں جی نہایت خوش ہونا۔ جب کلام میں ایک لفظ کے دو معنی ہوں، ایک معنی قریب ہو اور دوسرا بعید ہو، ٹھیک ہے، تو پوری پکچر نہیں لکھی، اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا معنی بعید ہو، دور کا ہو، اور متکلم یعنی جو بولنے والے کی مراد معنی بعید سے ہو، اور تو اسے علم بدیع میں کیا کہتے ہیں؟ جی کیا کہتے ہیں اسے؟ سنت ایہام کہتے ہیں، حسن تعلیل کہتے ہیں، جی مراد النظیر کہتے ہیں، یہ لف و نشر۔ کلام میں دو معنی ہیں جی ایک لفظ کے، ایک قریب کا، ایک دوسرا دور کا ہے، اور جو بولنے والا دور کا معنی مراد لے رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ سنت ابہام۔ ایہام جی۔ ہفت خواں سر کرنا سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے نہایت مشکل کام کرنا، نہایت مشکل کام کرنا، ٹھیک ہے۔ سر یہ کیا؟ ہفت خواں سر کرنا سے مراد نہایت مشکل کام کرنا۔ کچر مچر کرنا، یہ محاورے ہیں بیسیکلی بیٹا، یہ نا یہ یاد رکھنے پڑیں گے آپ کو، یہ اکثر پوچھتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تعمل کرنا، ہچر مچر کر دینا، تعمل کرنا، غیر ضروری شور کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے تعمل کرنا۔ تو بد زبانی کرنا، عدم مچانا، ساتھ رہنا، تو تعمل کرنا۔ ایسا کلمہ جو اکیلا تو کوئی معنی نہ رکھتا ہو لیکن دوسرے کلمات کے ساتھ مل کر کوئی معنی دے اور ان میں سے تعلق بھی پیدا کرے تو اسے کیا کہتے ہیں بیٹا؟ امدادی فعل کہیں گے، اسم کہیں گے، حرف کہیں گے، یا فعل کہیں گے؟ حرف کہیں گے، پریپوزیشن بیسیکلی اس کو کہیں گے۔ اردو کا جو حرف ہوتا ہے اس کو انگلش میں پریپوزیشن کہتے ہیں، اسم کو ناؤن کہتے ہیں، امدادی فعل کو ہیلپنگ ورب کہتے ہیں، اور فعل کو ورب کہتے ہیں۔ تو جو بیٹا پریپوزیشن ہوتا ہے جو، یعنی جس طرح اردو کا حرف ہے، اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جب تک یہ کسی دوسرے فعل کے ساتھ، ورب کے ساتھ نہ مل جائے، کسی اسم کے ساتھ نہ مل جائے، تب تک۔ آگے جی نمبر 9 ہمارے پاس، ایسا نام جو کسی شخص کو ماں باپ یا کسی اور رشتہ دار کی نسبت سے پکارا جائے اسے قواعد کی روح سے کیا کہتے ہیں؟ گرامر میں اسے کیا کہتے ہیں؟ عرف کہیں گے، لقب کہیں گے، خطاب کہیں گے، یا کنیت کہیں گے؟ تو جی اس کا جواب ہے کنیت، یعنی کسی شخص کو، جس طرح ہم کہتے ہیں جی ابو القاسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا تھا، اس طرح ابو قحافہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ام کلثوم، ام عمارہ، تو یہ جو الفاظ اس طریقے سے مطلب جو بولے جاتے ہیں بیسیکلی ان کو کنیت کہتے ہیں، ماں باپ، بیٹا بیٹی، بہن کے ساتھ اس طرح رشتہ دار کی طرف نسبت کر کے۔ اب آگے جی لاسٹ ہے جی درست ضرب المثل بنائے۔ پڑھے نہ لکھے نام علم دین، نمبر 2 پڑھے نہ لکھے نام محمد دین، پڑھے نہ لکھے نام فاضل، اور نمبر 4 پڑھے نہ لکھے نام محمد فاضل۔ سر پڑھ نہ لکھے نام محمد فاضل۔ ریپیٹڈلی پوچھا ہے پی پی ایس سی میں سوال، ٹھیک ہے۔ تو بیٹا آپ کے نا 2 سالوں کے 2 پیپر ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آگے جی تیسرے پیپر میں آ جاتے ہیں، 2 پیپر ہو گئے بیٹا آپ کے۔ جی ٹھیک ہے سر۔ اصل میں نا میں اس لیے بات سلو بول رہا ہوں، وہ نا سالن میں بیٹا مرچیں زیادہ انہوں نے ڈال دی تھی نا، مجھ سے بولا نہیں جا رہا تھا اسٹارٹنگ میں، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا ٹائم لیا تھا آپ سے۔ اب ٹھیک ہے، چلے۔ ایسا لفظ جو خود کسی سے نہ نکلے اور نہ اس سے کوئی لفظ یعنی جو ہے وہ بنتا ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مصدر کہلاتا ہے، مشتق کہلاتا ہے، جامد کہلاتا ہے، حرف کہلاتا ہے؟ بیٹا یہ نا مشتق پہلے میں ان کے نا آپ کو ڈیفینیشن سمجھا دوں، ٹھیک ہے۔
مصدر بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ مصدر یہ ہے کہ جس سے کوئی لفظ صادر ہو، نکلے. مصدر کا مطلب ہوتا ہے کہ جس سے کوئی لفظ ڈیریویٹ ہو. جس طرح فار ایگزامپل ہم ایک ورڈ بولتے ہیں نا، گو. اب گو بیسیکلی ہمارا جو ہے نا یہ فار ایگزامپل اس طرح infinitive ہے. ٹھیک ہے. اب اس گو سے جو ہے نا، یعنی اس کا یعنی اصل ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے؟ جو خود تو کسی سے نہ بنا ہو لیکن اس سے آگے لفظ بن جاتے ہوں. اب جس طرح ایک لفظ سے بولنا، تو بولنا سے ہم کتنے لفظ یعنی کہ جو ہے نا بنا لیتے ہیں، بولتے ہیں، بولوں گا، بولا وغیرہ، جو ہے نا کتنے لفظ بول. اور مشتق یہ ہے کہ جو خود تو کسی یعنی جس سے لفظ تو آگے کوئی نہ بنتا ہو لیکن خود کسی سے بنا ہو، اسے مشتق کہتے ہیں، جو مصدر سے بنتا ہے. اب جس طرح ہم کہتے ہیں نا جی، کہ میں کہتا ہوں جس طرح کہ بولنے والا. اب بولنے والا یہ مشتق ہے، یہ کس سے بنا ہے جی؟ بولنے سے بنا ہے، مصدر سے بنا ہے. اس سے آگے کوئی لفظ نہیں بنے گا کیونکہ یہ خود مصدر سے بنا ہے. اور جامد جو ہے نا وہ کسے کہتے ہیں جی؟ کہ جو نہ خود تو کسی سے بنا ہو اور نہ اس سے آگے کوئی یعنی کہ جو ہے نا کوئی بنتا ہو. جس طرح ہم کہتے ہیں چابی شابی، تو شابی کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، نہ خود کسی سے بنا نہ اس سے آگے کوئی لفظ بنتا ہے. اور جو حرف جو ہے نا بیسیکلی وہ ہوتا ہے ایسا کلمہ، ایسا لفظ ہوتا ہے حرف، کہ جو یعنی کہ جس سے یعنی جس کو یعنی اس کا الگ سے تو کوئی میننگ نہیں ہوتا جب تک اس کو کسی فعل یا فاعل یا کسی اسم یا امدادی فعل کے ساتھ اس کو استعمال نہ کیا جائے، تب تک اس کے اکیلے کا کوئی مطلب ہوتا ہی نہیں ہے. ابھی جس طرح اوپر ایک MCQ ہے. تو اب یہ ڈیفینیشن آپ دیکھیں کہ ایسا لفظ جو خود کسی سے نہ نکلے اور نہ اس سے کوئی لفظ آگے بنتا ہو تو کیا کہلائے گا؟ بولے بیٹا، کیا کہلائے گا وہ؟ جامد. جامد کہلائے گا. کیوں کہلائے گا؟ کیونکہ یہ نہ تو خود کوئی یعنی کہ جو ہے نا کسی سے بنا ہے، نہ اس سے آگے کوئی لفظ بنتا ہے. پانی شانی، چابی شابی، ٹھیک ہے، گھر شر وغیرہ، اس طرح ہم کہتے ہیں. اچھا جی. اس کے بعد یہ ایسا جملہ جو اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور دونوں الفاظ میں تشبیہ کا تعلق بھی پایا جائے تو اسے کیا کہیں گے؟ استعارہ. جس طرح ہم کیا کہتے ہیں کہ یار تم تو، جس طرح ہم کہتے ہیں یار تم تو میرا چاند ہو. اب دیکھیں، ہم ایک کیا کر رہے ہیں کہ ایک پرسن کو دوسرے ایک یعنی کہ پرسن کو چاند کے ساتھ ایسی تشبیہ دے رہے ہیں کہ ڈائریکٹلی اس کے لیے ہم چاند کا لفظ جو ہے نا اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں. چاند اسے ہی کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ وہ ان ریئلٹی چاند نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے جو چاند کا جو ورڈ ہے نا بیسیکلی ادھار لیا ہے. استعارہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے عاریت پر کسی چیز کو لے لینا، ادھار لے لینا. تو چاند کا جو لفظ ہے نا چاند، وہ ہم اس پرسن کے لیے ادھار لے کر استعمال کر رہے ہیں. تو ایسا جملہ جو اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہو، یعنی حقیقی نا، جو اپنے مجازی معنوں میں، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ریالٹی، ایک نان ریالٹی، جو مجازی معنوں میں استعمال ہو اور دونوں میں کوئی تشبیہ بھی ہو. اب ہم کسی پرسن کو کہتے ہیں جی چاند، مطلب جو مدر ہے اپنے بیٹے کو کہتے ہیں تم تو میرے چاند ہو. اب چاند سے کیوں تشبیہ دی جا رہی؟ وجہ شبہ کیا ہے اس میں؟ یعنی خوبصورتی کے حوالے سے. سمجھ آ گئی نا؟ تو اس کے لیے ہم وہ لفظ ڈائریکٹلی اس بچے کے لیے اگر ماں استعمال کریں، ایک تو یہ ہے نا کہ تم چاند جیسے ہو، یہ تو تشبیہ ہے. تو ڈائریکٹ اس کو یہ کہنا کہ تم تو چاند ہی ہو، یہ استعارہ ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اچھا جی. اس کے بعد جی جو ہے نمبر 3 ہمارے پاس جی، یورپ چلے جاؤ یا پچھم. یورپ چلے جاؤ یا پچھم، کرم کے وہی لچھن. یہ بیسیکلی ایک محاورہ ہے. تو یعنی مقصد یہ ہے کہ یعنی قسمت ہر جگہ ساتھ رہتی ہے. تم جہاں مرضی چلے جاؤ، کرم کے وہی لچھن ہے. یعنی کرامت وہی ہونی، جو تمہاری قسمت ہے نا وہ ایسی ہی رہے گی. اسی طریقے سے نمبر 4 ہمارے پاس مٹی برباد کرنا. اس سے کیا مراد ہے؟ فصل برباد کر دینا، رسوا کرنا، مٹی اڑانا، ہل چلانا. جی فصل برباد کر دینا، مٹی برباد کر. ظاہر ہے مٹی سے فصل نکلتی ہے، تو فصل مٹی کو کون برباد کرتا ہے؟ تو وہ تو ویسی پڑی رہے گی، اس کی تو کوئی حالت چینج نہیں ہوگی. جس سے مراد یہ ہے کہ مٹی میں سے فصل نکلتی، فصل کو برباد کرنا. وہ سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں؟ آ رہی جی ہے سر. سر. جی اوکے جی، سر. اوکے. آگے جی اس کے بعد ہی پنجا مریم سے کیا مراد ہے؟ پنجا مریم سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ یعنی جو ہے کسی قسم کی گھاس. ٹھیک ہے. تو اس کا اگر ہم تھوڑا سا ریفرنس کے ساتھ اگر میں آپ کو بتاؤں تو جس طرح مریم علیہ السلام جو تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے نا انہوں نے اس کو ایک کیا کہتے ہیں کھجور کی جو ہے نا وہ ٹہنی کو پکڑا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ان کے لیے وہ کھجور جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں وہ اگا دیے تھے، مطلب پیدا کر دیے تھے. تو جس طرح موسم بھی نہیں تھا اور پھر بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کھجور جو ہے نا وہ
ان کے لیے مطلب جو ہے نا وہ پیدا کر دیے تھے. تو اس سے مراد وہ یعنی پنجہ مریم سے مراد کسی قسم کی گھاس ہے. اچھا اس کے بعد جی سر مرزا ادیب کا اصل نام کیا ہے؟ دلاور حسین، دلاور علی، مرزا جو ہے وہ اطہر بے یا احمد علی. تو اس کا نام جی دلاور علی. یہ بہت دفعہ پوچھا گیا ہے سوال، مرزا ادیب کا اصل نام. ٹوٹ بٹوٹ نظم کس کی لکھی بیٹے؟ یہ بھی بہت دفعہ پوچھا گیا ہے، 2019 20 21 مطلب 3 4 پیپر میں پوچھا گیا ہے، اور اب 2025 میں پوچھا ہے. مرزا ادیب کا اصل نام کیا ہے؟ سراج الدین بلال ہے، اشفاق احمد، صدیق عالم یا صوفی تبسم. تو جی صوفی تبسم اس کا نام ہے. اور ٹوٹ بٹوٹ اور چینی کوٹھی جو ہے وہ ناول یہ کس نے لکھا؟ تو یہ بیٹا کس نے لکھا جی؟ مرزا اطہر بیگ، مشرف ہے، صدیق عالم یا دلاور علی. تو صدیق عالم صاحب جو ہے نا انہوں نے اس کو لکھا ہے اس ناول کو. میر حسن کی کتنی مثنویاں تھیں جی؟ کتنی مثنویاں؟ 11 7 5 یا 3؟ تو جی 11 انہوں نے مثنوی لکھی ہیں. اس کے بعد یہ وہ تنقید جس میں انسان اور فطرت کا مطالعہ کیا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ حیاتی تنقید کہتے ہیں، نو آبادیاتی تنقید کہتے ہیں، ماحولیاتی تنقید کہتے ہیں، تاریخی تنقید کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ان کا تعلق ماحول سے ہی ہے، فطرت سے ہے، تو اس کو ہم ماحولیاتی تنقید کہیں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا جی جی سر. اس کے بعد جی آ جائے ہمارا یہ 10 یہ جب کلام میں ایک ہی جنس یا قبیل کے الفاظ لائے جائیں تو اس سنت کو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ سنت مرات النظیر. ایک ہی مطلب جنس کے الفاظ اگر جو ہے نا وہ بار بار مطلب لائے جائیں تو ایسی صنعت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت مرات النظیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایسے الفاظ جو حقیقی معنوں میں نہ ہوں بلکہ کسی اور تعلق سے مجازی معنوں میں استعمال ہوں اور ان میں الفاظ میں تشبیہ کا کوئی تعلق بھی نہ ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی بندہ کسی پرسن کے لیے کسی چیز کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے کہ جس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتا ہے اس چیز میں یعنی اس چیز کے نام میں اور اس بندے میں درمیان میں کوئی ریلیشن شپ بھی نہ بن رہی ہو، کوئی اینالوجی نہ بن رہی ہو، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مجاز مرسل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ نا بیٹا یہ کچھ چیزیں کچھ ٹرم ہیں، یہ اس کی اصناف ہے بیسیکلی نظم کی. تو یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اگر ٹائم ملا نا لیکچر کے اینڈ پہ، تو پھر میں کروا دوں گا آپ کو ساری. اب یہ میں ابھی جس طرح بھی بتا رہا تھا پانی وانی روٹی وغیرہ، یہ کیا ہے؟ یہ محمل ہے. محمل کہتے ہیں بیٹا ایسے لفظ کو کہ جس کا کوئی معنی نہ ہو. ٹھیک ہے. تو محمل جو ہے نا بے مقصد چیز ہو، بے مقصد بات ہو. ٹھیک ہے. جس طرح روٹی چھوٹی، پانی وانی، گھی سی. اب چھوٹی شی، ٹھیک ہے، پیسہ ویسا. اب یہ ویسا یہ کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اس کے بعد جی جادہ پیما، یہ ایک ترکیب ہے، مرکب ہے 2 لفظوں کا نا، جادہ اور پیما. اس کا مطلب یہ ہے راستہ چلنے والا. ٹھیک ہے. راستہ چلنے والا. اس کے بعد جی برفرو خنکی کے معنی کیا ہے؟ برفرو خنکی کا مطلب ہوتا ہے غصے کی حالت، غصہ یا طیش میں آ جانا. آگے جی ایک شد نہ 2 شد. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دورہ فائدہ، دورہ نقصان، مشکل کا حل، ایک مصیبت سے دوسری مصیبت ملا دینا. تو ایک شد نہ 2 شد مطلب یہ ہے کہ ایک مصیبت نہیں بلکہ 2 مصیبتیں یاد دینا. تو ایک مصیبت سے دوسری مصیبت کو ملا دینا ایک شد نہ 2 شد ہوتا ہے. اچھا جی 5 انگلیاں 5 چراغ کا کیا مطلب ہے؟ بہت فائدہ، بہت لائق ہونا، بہت نقصان ہونا، بہت نالائق ہونا. تو اس کا مطلب ہے بہت فائدہ ہونا.